इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बलूचिस्तान की जो मीडिया है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम कहता हूँ। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि रोज़ बरोज़ कल से आज तादाद हमारी ज़्यादा है, कम नहीं हुई है। बशर्ते कि उनको बंद करो, मेहरबानी करके आप बोलना बंद करें, प्लीज़ प्लीज़। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़रा सुकून से सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं अपना मुद्दा रखूँ और अपना मकसद बताऊँ कि आज क्यों, किस लिए आज 5वां दिन है। 3 दिन हमने बोलान में गुजारे हैं। आप लोगों ने वहाँ इसी सर्दी में, इसी पहाड़ों पे, पत्थरों पे आपने अपना वक्त गुजारा और अब कोयटे की शदीद सर्दी का आप मुकाबला कर रहे हैं। ये आप लोगों का जोश है, ये आप लोगों का जज्बा है, ये आप लोगों की एक ज़िंदा इंसान होने की एक दलील है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप दोस्तों का, कच्छी के, नसीराबाद के, सिब्बी के, कोयटा के, मस्तुंग के, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त आए हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी जो लोग आए हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे आप लोगों ने वो हौसला दिया है, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं इन मज़लूमों की मदद करूँ, इनके लिए हक के लिए स्ट्रगल करूँ, जदोजहद करूँ और कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ। आपको पता है कि आज मौजूदा हुकूमत अपने एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है जिसका माजी पूरे बलूचिस्तान के सामने रोज़ रोशन की तरह अयान है। मगर क्योंकि उसका कैरेक्टर यही है, उसने कहाँ से शुरू की और कहाँ वो आज खड़ा है। अब उसने बहुत सारे महाज तो फतह कर लिए, जैसे कि बोलान अब उसकी जागीर बन चुकी है। बोलान हाईवे, बोलान डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। वहाँ से जितना डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग होती है वो सारी इसके और इसके कारिंदों के थ्रू होती है। ड्रग्स की सारी कारोबार जो सिंध तक होता है वो यहीं से होता है। उसके अलावा गन रनिंग, ये भी उसका बहुत पुराना एक कारोबार है। अब इतने वसाइल के बाद वो ये भी चाहता है कि वो कच्छी का जागीरदार और ज़मींदार भी बने, क्योंकि उसको अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, 10-15 साल पहले दफन होने के लिए भी कच्छी में जगह नहीं थी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कुद्दूस बिज़ंजो साहब से कि खुदारा आप अपने कपड़े इस गंद में मेले ना करें। इसकी तारीख रही है कि ये जिस लोगों के साथ रहा है, इसकी बदबख्ती ने उनके अच्छे मुकद्दरों को भी ख़राब कर दिया है। क्यों आप अपनी अच्छी खासी एक सियासी आपका मुकाम है, उसको क्यों इस तरह नीलाम कर रहे हैं और किस तरह उसको ख़राब कर रहे हैं? क्या ख्याल है आपका कुद्दूस साहब? आप इसको इस तरह बचाएंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे? ये शायद आपके इलाके में तो होता हो, हमारी ये रिवायत नहीं है। हम हुकूमत में हों या अपोजिशन में, हमें अल्लाह ने
ہمیں اپنے لوگوں نے، اپنے قوم قبیلے نے جدوجہد کرنے کی اور آخری دم تک لڑنے کی ہم نے بچپن سے ہمیں تربیت ہوئی ہے۔ قدوس صاحب ایسے نہ ہو کہ اس مسئلے کے اندر یہ آپ کی حکومت بھی چلی جائے۔ حکومت میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی، مگر اسباب پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سب کا حکومت آپ کے سامنے، اس سے پہلے حکومتوں کو بھی دیکھ لیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سبق سیکھیں گے اور ان مظلوموں کے ساتھ آپ انصاف کریں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہیں، اللہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے خود کیا ہے۔ قدوس صاحب، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ابھی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، اور ایک ایسا باپ بھی ہے جس کے 2 جوان بیٹے شہید ہوئے۔ وہ دونوں بیٹے وہ تھے اس کے کہ جنہوں نے آگے کوئٹہ پریس کلب میں داد اور فریاد کی تھی، کاش کہ اس ملک کے اندر کوئی سننے والا ہوتا، کہیں انصاف ملتا، ان کو تحفظ ملتا۔ ان کو تحفظ تو نہیں ملا، قدوس حکومت میں ان کو موت تحفے میں ضرور دی گئی۔ دیگر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی ایک ایک آدمی کو 2-2 4-4 گولی لگی ہوئی ہیں، اور ان کی طرف سے کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے۔ بے بس نہتے لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، یہ میں کہوں گا کہ انسانیت کا قتل ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں اتنی وحشیت کے ساتھ لوگوں کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قتل نہیں کیا جاتا جیسے سانہ گوٹ ایوان میں ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر ہم ان کی آواز نہ اٹھاتے تو ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی۔ انہوں نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے مجبوراً اپنی گرمی میں اپنی لاشیں روڈ پہ لانی پڑی ان کو، جہاں ان کی لاشیں ان کی لاشوں کو وہ اتنی خراب ہوئی کہ مجبوراً بہت سارے لوگوں کے انٹروین کے بعد ان کو دفنایا گیا، اور اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی۔ قدوس صاحب، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہم آپ سے فیور مانگ رہے ہیں، نہ آپ سے وزارت مانگ رہے ہیں، نہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہماری صرف ایک چیز ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور یہ جو انتظامیہ آپ نے بھجوائی ہے، مہربانی کر کے ان کو ہٹا کے غیر جانبدار لوگوں کو، ہم نہیں کہتے کہ آپ کس کو لائیں، ہم تو کہتے ہیں غیر جانبدار لوگوں کو لائیں جس پہ ہمارا بھی ٹرسٹ ہو اور اگلوں کا بھی ٹرسٹ ہو۔ ایسے ایماندار لوگ بلوچستان میں ہیں، ابھی بھی چند لوگ بلوچستان میں ایماندار رہ گئے ہیں، کیونکہ یہاں کسی ایماندار کو نہ چلنے دیا جاتا ہے، نہ وہ نوکری کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی عزت بچا سکتا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، جس طرح بلوچستان کا نیلام ہو رہا ہے، جس طرح بلوچستان کے وسائل کو بیچا جا رہا ہے، جس طرح کی کرپشن اس وقت ہو رہی ہے قدوس صاحب آپ کی حکومت میں، یہ بلوچستان کی تاریخ تو ویسے کرپشن سے بھری ہوئی ہے، مگر ایسی کرپشن کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر رات بھی میں نے کہا تھا، آج بھی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خان صاحب، بلوچستان کے لوگ آپ کی ریاست مدینہ کے منتظر ہیں کہ جیسے حضرت عمر کے وقت میں انصاف ہوتا تھا، شاید ویسے تو نہیں، اس کا 1% بھی اگر ان مظلوم لوگوں کو انصاف دیا جائے تو شاید
لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ابھی جس طرح سے صرف ایک ہمارا دھرنا نہیں چل رہا ہے، میرے خیال میں اس وقت کوئٹہ شہر کے اندر ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کتنے دنوں سے وہ روڈوں پہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ روڈوں پہ۔ میٹروپولیٹن کے ملازمین کو تنخواہ تک نہیں مل رہی ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پانچواں ہمارا پروٹیسٹ ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سکون سے کون اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ قدوس صاحب، آپ کی حکومت کے دور میں آپ نے تو سب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ روڈوں پہ آئیں۔ آپ نے لوگوں کو پہلے سے نہ کاروبار تھا، نہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، نہ ان کے لیے کوئی باعزت نوکری کا ذریعہ تھا، کچھ بھی نہیں رہی۔ اب باقی جو رہ گئے ان کو آپ روڈ پہ لے آئیں۔ قدوس صاحب، مہربانی کر کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا ماضی میں بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے اور آپ نے بلوچستان میں رہنا ہے۔ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ کل لوگ آپ کو دیکھ کے منہ موڑ لیں۔ اتنی نفرت نہ بڑھائیں کہ آپ نفرت کا نشان بن جائے بلوچستان کے اندر۔ خدا را، آپ نے جو بلوچستان کے ساتھ حشر کیا ہے، اور میں ان سے کہوں گا جنہوں نے ٹھپے لگا لگا کے آپ کو چیف منسٹر بنایا، آپ کو ایم پی اے بنایا، میں ان سے بھی کہوں گا بہت ہو چکا۔ خدا را بلوچستان پہ رحم کریں۔ 1,20,00,000 لوگ ہیں بلوچستان میں، کم سے کم خدا یہ جو اسمبلی کے 60-62 لوگ ہیں ان کا تو انتخاب صحیح کریں۔ آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، پیٹیاں بھر جاتی ہیں اور ان کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ میرا رزلٹ نیشنل اسمبلی کا اس دفعہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 بجے اناؤنس ہوا کہ میں جیت گیا ہوں، 32 گھنٹے کے بعد اناؤنس ہوا کہ میں ہار گیا ہوں۔ 13,970 ووٹ میرے ڈبل اسٹیمپڈ ہوئے ہیں۔ میں کچھی کے لوگوں، نصیر آباد کے لوگوں، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ میں آپ لوگوں کا یہ احسان کبھی زندگی میں نہیں بھولتا۔ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، وہ اسمبلی ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، میں ہمیشہ ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے کچھی کے عوام نے جو عزت دی، جو مقام دیا، اس کی وجہ ہے کہ آج میں اس سردی کے اندر اور اتنی دشمنداری کے باوجود، میرے سیکورٹی کے بہت سیریس مسئلے ہیں اور ہمیں ابھی تھوڑا سا ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگلی والی روڈ بھی کھول دی گئی ہے۔ تو میں یہ بتا دوں، کہنا تو میں بہت چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے، یہ لفظ وہ واقعہ یا مثال نہیں دینا چاہتا۔ آپ ہمیں کیا ڈراؤ گے؟ ہم نے تو پوری زندگی ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے جب وقت آئے گا، آپ لوگوں کے لیے پھر چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت کم ٹائم بچ گیا ہے۔ کل ہم اپنے نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس سے بیشتر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، کل آج سارا دن وہ یہ دیکھتے رہے۔ خدا را آپ ان غریبوں کو انصاف دیں۔ میری کور کمانڈر بلوچستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اور خاص طور باجوہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تحفہ اسلام آباد سے آیا ہے، خدا را اپنے اس تحفے کو سنبھالیں۔ آج بلوچستان جس نہج پہ جا رہا ہے، جو سچویشن ہے، چلے یہ تو 2-4 لوگ 6-8 گھر ہیں ان کے، ایک ان کا گاؤں ہے، یہی کچھ اگر دوسرے کسی قوم اور قبیلے کے ساتھ ہوا تو اس کے پاس رستہ کیا رہ جاتا ہے؟
جب اس کو عدالتیں انصاف نہ دیں، اس کو حکومت انصاف نہ دے، آپ لوگ اس کو انصاف نہ دیں، تو انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عزت اور جو مقام اور جو آپ کو عہدہ دیا ہے، تو اللہ نے آپ لوگوں کو رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ بحیثیت پاکستان کے ایک شہری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را ان مظلوموں کو حق دلائیں، ان کو انصاف دلائیں۔ اور میں پھر دوبارہ آپ سارے میڈیا کا، میں یہاں جو دوست پچھلے 5 دن سے روڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان سردیوں کا مقابلہ ایک چادر کے ساتھ اور ایک قمیض کے ساتھ کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا اور اس جمہوری جدوجہد میں، اسٹرگل میں میرا ساتھ دیا۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ بلوچستان کے پریس سے کہ وہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرائیں گے اور دنیا کے اس مہذب لوگوں تک یہ میری آواز پہنچائیں گے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آج کیوں کسی کی سب کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ تو اس سے مجھے تو کم سے کم یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو ہیومن رائٹس، انسانیت، جمہوریت اس وقت یاد آتی ہے جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آئیں میرا ہاتھ بٹائیں، آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے لیے نہیں ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ ان گونگے بہرے حکمرانوں کو یہ آواز پہنچے۔ اور پھر میں خان صاحب دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را جس انصاف کی آپ نے بات کی تھی، کیا قیامت کے دن ان کو انصاف آپ پہنچائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، عدالت آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ نہ کرے ایسا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج آپ جس حکومت کو یہاں سپورٹ کر رہے ہیں، میں کہوں گا خان صاحب آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، آپ کی جماعت بھی اس حکومت میں شامل ہے۔ کیوں نہیں پوچھتے آپ اس سے؟ آپ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہیں، کیوں یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین نے ان کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے خان صاحب کہ آپ بھی اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن اللہ کی مخلوق آپ سے بھی پوچھے کہ خان صاحب جب آپ کے پاس پاور بھی تھا، اقتدار بھی تھا اور اختیار بھی تھا، تو یہ مظلوم کیوں ان کے بے گناہ خون ضائع ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں لاوارث ہو گئیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں اپنے پیاروں کے لیے بین کرتی ہوئی مر گئیں، مگر ان کو انصاف نہیں ملا۔ ان کے بچے یتیم ہو گئے، وہ اگلے بھی 3 معذور ہیں، ان کو 4-4 5-5 گولیاں لگی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ خدا را اگر قدوس صاحب کو سننے کا ٹائم نہیں ہے بلوچستان میں، تو آپ ہی سن لیں، یا صاحب اقتدار لوگ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی ہیلپ کریں اور ان کی مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ سردار یار محمد رند، سردار یار محمد رند، قدم بڑھاؤ۔